सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ कर्नाटका के शहर दावणगेरे में, और दावणगेरे में कई सारे औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। तो इन्हीं में से एक अल्लाह के वली हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला शाह क़ादरी अल-बग़दादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में हम हाज़िरी देने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ हैं हमारे दोस्त शादाब भाई। तो मेरे पीछे जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है दूरी पर, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप पहाड़ देख सकते हैं। इस पहाड़ की चोटी पर हज़रत की मज़ार शरीफ मौजूद है। तो यहीं पर हम जा रहे हैं। तो चलिए आज के सफ़र को शुरू करते हैं और ज़ियारत करते हैं हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला शाह क़ादरी अल-बग़दादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार शरीफ। है नज़र में जमाले हबीबे खुदा। तो नाज़रीन, यहाँ से आपको ये पहाड़ी नज़र आ रही है और ऊपर जो चोटी नज़र आ रही है और ऊपर जो झंडे नज़र आ रहे हैं, वहीं पर इंशाअल्लाह हमें जाना है। नाज़रीन, जिस पहाड़ी पर अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, उस पहाड़ी के अतराफ़ में एक पब्लिक पार्क बना दिया गया है जिसका नाम पवित्र वना रखा गया है। तो दावणगेरे का जो रेलवे स्टेशन है, तो दावणगेरे के मेन रेलवे स्टेशन से तकरीबन 8.5 किलोमीटर की दूरी पर ये पवित्र वना का पार्क आपको मिल जाएगा और यहीं से दरगाह शरीफ जाने की भी शुरुआत होती है। नाज़रीन, फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस पहाड़ पर जहां पर हज़रत सैयदना शाह अब्दुल्ला शाह क़ादरी अल-बग़दादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार शरीफ है। तो यही पीछे पहाड़ी है और एक रास्ता यहाँ से जाता है, एक रास्ता ये शॉर्ट हज़रत बता रहे थे यहाँ से जाता है। तो इंशाल्लाह हम ये शॉर्ट रास्ते से जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। या अल्लाह। तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है। अगर आप पहाड़ से आने के बाद थोड़ा सा थक जाते हैं तो यहाँ पर बैठ भी सकते हैं और चेयर्स वगैरह भी लगी हुई हैं यहाँ पर। कवर कर देते हैं जी। तो रास्ता भी आप देख सकते हैं, पत्थर वगैरह हैं तो आपको अच्छी ग्रिप मिल जाती है चढ़ने के लिए। बुढ़े लोगों के सहारे के लिए अच्छा है। अच्छा है सहारे के लिए। इधर थोड़ी सी चढ़ाई होती है सीधा। ये ग्रिप है ना, ग्रिप भी है झाड़े झड़ोले जी, सबका ग्रिप है। एकदम टेक है ये शादाब भाई की ब्लॉगिंग चल रही है यहाँ पे। तो नीचे में जो रास्ता बता रहा था आपको, थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला रास्ता, तो ये रास्ता था वो जो थोड़ा सा ज़्यादा घूम के आना पड़ेगा। अभी इस रास्ते से होते हुए हम आए हैं तो ये सीधा ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इस रास्ते से आने से आपको इंशाल्लाह बहुत ही शॉर्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जगह है बीच में बैठने के लिए। अभी आधा पहाड़ बाकी है। तो हम लोग यहाँ से आए थे। तो ये पार्क है, पार्क मतलब बैठने की जगह है ये। तो एक रास्ता यूँ जाता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा। तो इसके बगल से ये जो छोटा सा रास्ता जा रहा है झाड़ियों के बीच में से, जैसे कि अभी हमारे साथी ऊपर गए हैं, यहाँ पर शादाब खड़े हुए हैं। तो ये रास्ता आपको शॉर्ट पड़ जाएगा। तो यहाँ से जाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। यहाँ का रास्ता थोड़ा सा पेचीदा है। अगर बच्चों को लाते हैं तो थोड़ा सा एहतियात रखें आप लोग। नाज़रीन, अभी यहाँ से हम लोग चढ़े हैं। ये वो रास्ता है जो मैंने लॉन्ग बताया था आपको। ये मैं आपको शॉर्ट रास्ते बता रहा हूँ। इसको फॉलो करेंगे तो बहुत जल्द आप कम वक्त में दरबार में पहुँच जाएंगे। तो ये दरबार आपको नज़र आ रहा होगा। चंद लोग पहले से यहाँ पर हाजिर हैं माशाअल्लाह। तो सैयद साहब फरमा रहे थे कि यहाँ से थोड़ा इम्तिहान का वक्त है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यहाँ पर। ये रास्ता आप देखे थे तो इससे थोड़ा सा और पेचीदा रास्ता यहाँ से है,
لیکن چلیے انشاءاللہ حضرت نے بلایا ہے تو وہی اپنے دربار تک انشاءاللہ ہمیں پہنچائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پھر یہاں سے ہم لوگ جا رہے ہیں. یہ الگ راستہ ہے, یہ دوسری طرف سے آ سکتے. اچھا اچھا, یہ بارش کا پانی جو آتا ہے وہی یہ مٹی کو کاٹ دیتا ہے. نہیں حضرت, یہ جو بیچ میں راستہ بنا ہے قدرتی راستہ, جی جی یہ اچھا گرپ دیتا ہے, چڑھنے کے لیے مدد ہو جاتی ہے. جی جی ماشاءاللہ بہت اچھا گرپ رہتا ہے. جی جی جی. ناظرین آلموسٹ ہم پہنچ چکے ہیں مزار شریف کے قریب میں. اچھا, یہ وہ راستہ ہے جہاں سے ہم نے رائٹ ٹرن لیا تھا اور اندر آئے تھے. تو اوپر سے یہ قدرت کا خوبصورت نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں سے قطب داون گرا حضرت چمن شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ بھی ہمیں نظر آتا ہے, جیسے کہ آپ یہ گنبد درمیان میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہاں سے جو نظارہ ہے یہ بیان کے باہر ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ میں ڈرون فوٹیج یہاں کی لوں گا تو آپ کو اور اچھے سے نظر آئے گا. تو یہ راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں, شارٹ ہے لیکن تھوڑا سا پیچیدہ ہے, سنبھل کر آنا پڑے گا آپ کو. لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے ولی کے دربار میں ہم جا رہے ہیں تو انشاءاللہ کچھ بھی حادثہ ہونے والا نہیں ہے. تو فائنلی آلموسٹ آ ہی گئے ہیں ہم لوگ. جی سبحان اللہ. تو ناظرین الحمدللہ فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں حضرت سیدنا شاہ عبداللہ شاہ قادری البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف پر ماشاءاللہ. اور بڑا ہی سکون کا ماحول یہاں پر ہے. تو جیسے ہم یہاں پر پہنچے ہمارے کئی سارے سبسکرائبرز سے ملاقات ہوئی, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہبلی کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے کئی ہمارے ویڈیوز دیکھ رکھے تھے ماشاءاللہ شروع سے. ان کے دلوں میں جو اولیاء اللہ کی محبت ہے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے سلامت رکھے, یہی ہماری دعا ہے. تو چلیے مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں اور جو بھی ہسٹری اور جو بھی کرامتیں ہیں حضرت سیدنا شاہ عبداللہ شاہ قادری البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے, ہم لوگ آگے ملتے ہیں. ناظرین اس ویڈیو میں جو بھی میں نے سوانح بتائی ہیں یہ کتاب باحوالہ سوانح حیات حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں نے بتائی ہیں, جس کے مصنف سید محمد ریاض الدین شاہ قادری صاحب ہیں. ناظرین حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 11ویں صدی ہجری میں 1103 ہجری کو بغداد شریف کی مقدس سرزمین میں پیدا ہوئے تھے. یعنی ابھی جو ہیں 1443 ہجری چل رہی ہے اور آج کی ڈیٹ کے حساب سے حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیدا ہو کر 340 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کا نام حضرت سید بہاؤالدین شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, جو کہ ایک جلیل القدر اور اپنے وقت کے بڑے حکیم گزرے ہیں. اور حکمت کے ساتھ ساتھ آپ ایک بڑے تاجر بھی تھے اور طب یونانی کی حکمت میں آپ بہت ہی مشہور تھے. حضرت سید بہاؤالدین شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہی دیندار اور خدا رسیدہ بزرگ گزرے ہیں. اس خوبصورت جگہ کا ہم ایریل ویو دیکھتے ہیں اور ڈرون فوٹیج دیکھتے ہیں. حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ صاحبہ کا نام حضرت سیدہ طاہرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے, جو کہ ایک بہت بڑی عابدہ زاہدہ عارفہ اور خدا رسیدہ خاتون گزری ہیں. اور آپ کی والدہ کا تعلق بغداد شریف کے ایک شاہی گھرانے سے تھا. ان باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں دولت کی کمی نہیں تھی. آپ کے والد صاحب حکیم بھی تھے, ایک سکسیسفل بزنس مین بھی تھے
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی والدہ بھی شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان سب کے باوجود بھی آپ کے گھر میں سب سے پہلے اسلامی تعلیم کو ترجیح دی جاتی تھی، اور کیوں نہ دیا جائے، آپ کا گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں بلکہ آپ اولاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے تھے۔ بچپن ہی میں آپ کی والدہ نے آپ کو کئی سارے دینی مسائل اور ضرورت کے مطابق قرآن شریف بھی حفظ کروا دیا تھا، اور بچپن ہی سے آپ کے والدین جو ہیں آپ کو بزرگوں کی محفلوں میں لے جاتے تھے۔ حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی بچپن ہی سے دینی تعلیمات حاصل کرنا، فقہ پڑھنا، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنا، یہ تمام چیزوں کا بڑا ہی شوق تھا۔ اور یہ جب شوق آپ کے والد محترم نے دیکھا تو آپ کے والد اس زمانے کے ایک عظیم بزرگ جن کا نامی اسم گرامی حضرت سید محی الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور جن کا سلسلہ حضرت پیران پیر روشن ضمیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے جا ملتا ہے۔ پھر انہی کے ہاتھ پر آپ کو بیعت اور خلافت حاصل ہوئی۔ پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 4 سال 7 مہینے تک آپ رہیں اور فیض حاصل کرتے رہیں۔ اسی دوران تصوف اور معرفت کا رنگ آپ کے دل و نگاہ میں کافی حد تک اتر چکا تھا، اور دنیا کا مال و متاع، ان تمام کی محبت آپ کے دل و نگاہ سے اتر چکی تھی۔ ایک دن آپ نے اپنے والدین سے اجازت طلب کی کہ آپ کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ تو آپ نے اپنے والدین سے جب اجازت مانگی کہ اے میرے پیارے والدین، مجھے اجازت دیں کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور دین اسلام کی تبلیغ کروں اور اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ آپ کے والدین بھی اللہ والے تھے اور آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے تھے، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہی سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے تو وہ اپنا گھر، اپنا دھن، اپنا مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اپنے سینے پر صبر کا سل رکھ کر اپنے بیٹے کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ پھر حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدین سے اجازت لے کر روانہ ہو گئے، اور پیران پیر روشن ضمیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر چند دن رکے، قیام کیا، ذکر و اذکار کیا، بڑے پیر کے دربار سے خوب سارا فیض حاصل کیا۔ پھر آپ وہاں سے کئی بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیتے ہوئے مکہ شریف پہنچے، اور وہاں پر بھی آپ نے قیام فرمایا۔ پھر جب آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد ستانے لگی تو آپ مکہ شریف سے سفر کرتے ہوئے مدینہ شریف پہنچے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر آپ نے درود و سلام پیش کیا۔ کئی دن تک آپ مدینہ شریف ہی میں رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ پھر مدینہ شریف سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا کہ بیٹا تم اب یہاں سے ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم پا کر آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے آپ ممبئی کی سرزمین پر آئے اور وہاں پر چند دن رہ کر کے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام آپ کرتے رہے۔ آپ نے وہاں پر چلہ بھی فرمایا اور آپ کے دست مبارک پر کئی غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر آپ ممبئی سے گجرات پہنچے۔ گجرات میں بھی آپ نے کئی دن تک قیام کیا اور وہاں پر بھی اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ پھر گجرات سے آپ سفر کرتے ہوئے 1119 ہجری میں حیدرآباد کی سرزمین پر پہنچے، اور یہاں پر بھی آپ اللہ اس کے رسول کے ذکر میں مصروف رہیں، عبادت و ریاضت میں مشغول رہیں، اور یہاں پر بھی آپ کی کئی ساری کرامتوں کا ظہور ہوا، اور آپ کی یہ بزرگی کو دیکھ کر کے آپ کا شہرہ، آپ کا چرچا چاروں طرف پھیلنے لگا،
اور آپ کے چاہنے والوں کی گنتی بھی دن بہ دن بڑھتی گئی. لوگ دور دور سے بس آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. اور ظاہر ہے جہاں پر آپ کے عاشقین کی تعداد بڑھ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ حاسدین کی بھی تعداد بڑھتے چلی جا رہی تھی. کئی لوگ ایسے پیدا ہو چکے تھے جو آپ سے حسد رکھتے تھے اور آپ کا مذاق بنایا کرتے تھے. ایک دن کا واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مذاق کے ارادے سے کچھ لوگ آئے اور کہا، آج جمعہ کی نماز کے بعد آپ کی دعوت کا ہم نے انتظام کیا ہے. دودھ کی کھیر آپ کو اور آپ کے مریدوں کو کھلائیں گے. لہٰذا جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر جن لوگوں نے آپ کی دعوت کی تھی تو انہوں نے آپ کے اور آپ کے مریدوں کے سامنے پیالوں میں بھر کر چونا رکھ دیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مریدین سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو اور کھانا شروع کرو. آپ نے بھی بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا شروع کر دیا اور پھر آپ اور آپ کے مریدین وہ چونے سے بھرا ہوا پیالہ پینا شروع کرتے ہیں تو آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چونا دودھ کی کھیر بن جاتا ہے. سبحان اللہ. جب دشمنوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو دیکھ کر حیران رہ گئے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے. پھر وہ تمام لوگوں نے حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور اسلام کو قبول کیا اور آپ کے مریدوں میں شامل ہو گئے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ. 1124 ہجری میں آپ نے نکاح فرمایا اور آپ کی اہلیہ محترمہ کا نام حضرت سعیدہ عصمت بی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیدرآباد میں دین اسلام کے فرائض انجام دینے کے بعد آپ پھر وہاں سے ہجرت کر کے کرناٹکا کے شہر چترا درگا پہنچے. چترا درگا میں جس جگہ پر آپ نے سب سے پہلے قیام فرمایا آج وہاں پر جامع مسجد موجود ہے. یعنی جس جگہ پر آپ کا پہلا قدم پڑا اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مسجد بنا دیا. یہ ہے اللہ والوں کی قدموں کی برکتیں. سبحان اللہ. ناظرین، ایک اور ضروری بات آپ سماعت کریں کہ حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور چتر درگا کے ایک عظیم بزرگ جو قطب چتر درگا بھی کہلاتے ہیں، حضرت سید احمد شاہ چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار بڑا مکان چترا درگا میں موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو قطب داون گرہ کہلاتے ہیں حضرت سید چمن شاہ ولی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ تینوں بزرگ ایک ہی زمانے کے ہیں اور ان تینوں بزرگوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور یہ تینوں آپس میں بڑی ہی عقیدتیں اور محبتیں رکھا کرتے تھے. یہ تینوں بزرگوں میں بہت ہی گہری دوستی تھی اور یہ تینوں ایک دوسرے کی عزت و قدر کیا کرتے تھے. اور حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قطب چتر درگا حضرت سید احمد شاہ ولی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خادم حضرت سید گل بہار شاہ کے نکاح میں اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ بی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیا تھا. اور اس وجہ سے بھی حضرت شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اکثر چترا درگا آنا ہوتا تھا کیونکہ یہ آپ کی بیٹی کا سسرال بھی تھا. حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کل 6 اولادیں ہیں، جن میں سے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. ناظرین، حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چترا درگا کے بعد بیجاپور اور بھی کئی سارے شہروں دیہاتوں میں سفر کرتے رہے اور لگاتار دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. آپ کے دست مبارک پر کئی ہزاروں کئی لاکھ غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا اور جگہ جگہ پر آپ کی کئی ساری کرامتوں کا بھی ظہور ہوا. لیکن آپ نے اپنے بیٹوں سے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے داون گرے کی سرزمین میں باتی شریف کی پہاڑی پر مجھے دفن کیا جائے.
یہ آپ کی آخری وصیت تھی۔ حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تمام بیٹے بڑے ہی متقی، پرہیزگار، دیندار اور اللہ والے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور تجارت ہی کی وجہ سے کئی مہینوں تک آپ گاؤں سے باہر رہا کرتے تھے۔ انہی کے درمیان میں ایک مرتبہ حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عصمت بی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے چتردرگا کے بڑے مکان کی طرف آتے ہیں، اور بیٹی کے گھر میں چند دن قیام کے بعد شاہ صاحب یعنی حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طبیعت جو ہے بگڑ جاتی ہے، اور اسی کمزوری کی وجہ سے حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال کی تاریخ جو ہے 24 رجب المرجب 1199 ہجری مطابق 1777 عیسوی میں ہوا، یعنی آج 2021 میں حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کو 244 سال یعنی 244 ایئرس گزر چکے ہیں، اور حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کل عمر شریف جو ہے 94 سال کی یعنی 94 ایئرس کی عمر ہوئی۔ اور جب حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تھا تو آپ کے وصال سے پہلے ہی قطب چتردرگا حضرت سید احمد شاہ ولی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی وصال ہو چکا تھا، اور پھر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی درگاہ شریف کو بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کروایا تھا۔ پھر حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی حضرت سید احمد شاہ ولی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ شریف کے احاطے ہی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ پھر آپ کو مدفون کرنے کے 4 مہینے کے بعد آپ کے تمام فرزند، آپ کے تمام بیٹے سفر تجارت سے واپس لوٹتے ہیں۔ جب لوٹتے ہیں تو گھر پہنچتے ہیں تو گھر سونا سونا محسوس ہوتا ہے۔ جب پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ والد محترم پردہ فرما گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے چاروں بیٹے آپ کے مریدین کو ساتھ لے کر چتردرگا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، اور اپنی والدہ اور اپنے بہنوئی سے ملاقات کرنے کے بعد خیر و عافیت پوچھنے کے بعد حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے مبارک کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر شریف کو کھودا جاتا ہے۔ قبر کھودنے کے بعد حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک جسم کو باہر نکالتے ہیں، اور چہرے سے کفن کو ہٹا کر کے جب آپ کے بیٹوں نے آپ کے مبارک چہرے کو دیکھا تو آپ کے چہرے سے پسینہ نکل رہا تھا جو کہ موتی کی طرح چمک رہا تھا، سبحان اللہ، اور آپ کی داڑھی شریف بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ حضرت کے جسم کو پھر قبر شریف سے کیوں نکالا گیا؟ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ حضرت نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے جو ہے باتی شریف کے پہاڑ پر دفن کیا جائے گا، جہاں پر آج آپ کی مزار شریف موجود ہیں۔ تو آپ کی اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے بیٹوں نے یہ قدم اٹھایا تھا، کیونکہ وصال کے وقت آپ کے بیٹے آپ کے پاس موجود نہیں تھے، اسی وجہ سے آپ کو چتردرگا کے بڑے مکان میں آپ کو مدفن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 4 مہینے کے بعد جب آپ کی مبارک قبر کو کھودا گیا اور آپ کا جسم مبارک باہر نکالا گیا تو آپ کا مقدس جسم بالکل تر و تازہ تھا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حضرت ابھی غسل فرما کر آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ پھر آپ کو قبر شریف سے نکالنے کے بعد
اس قبر میں نمک ڈال کر کے بند کر دیا گیا، اور جس جگہ پر حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دفن کیا گیا تھا، وہ جگہ نشانی کے طور پر آج بھی صحیح سلامت ہیں، جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب میں چتردرگا جاؤں گا تو اچھے طریقے سے آپ کو وہاں کی زیارت کروانے کی کوشش کروں گا۔ پھر حضرت کے جسم مبارک کو نکالنے کے بعد آپ کا جنازہ تیار کیا گیا، پھر ماں سے اجازت لے کر کے آپ کے جنازے کو چتردرگا سے باتی شریف کی سرزمین پر لے آئے، اور یہاں پر دوبارہ نماز جنازہ ادا کی گئی، اور کئی ہزاروں زائرین نے آپ کی زیارت کی۔ اس کے بعد پھر آپ کے بیٹوں نے پہاڑ کی چوٹی پر آپ کی قبر شریف تیار کی۔ پھر جب آپ کا جنازہ شریف پہاڑ کی طرف لے کر کے جانے لگے اور پہاڑ چڑھنے والے تھے، تو کئی سارے حاسدین اور دشمنان اسلام وہاں پر آگے راستہ روک کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ آپ کو اوپر جانے نہیں دیں گے۔ حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایسا عمل کرنے لگے۔ اس کے بعد مسلمانوں میں اور ان لوگوں میں تھوڑی سی بحث شروع ہو گئی، اور بحث چل ہی رہی تھی کہ تمام لوگوں نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، یہ کتابوں میں بھی آیا ہے کہ حضرت کا جنازہ خود بخود اوپر اٹھنے لگا، سبحان اللہ، اور حضرت کا جنازہ مبارک خود بخود پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کے رک گیا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ اور جب یہ شاندار منظر اور جب یہ حضرت کی عظیم کرامت ان لوگوں نے دیکھی، ان حاسدوں نے دیکھی، تو ان کے پیروں کے تلے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ پھر وہ لوگ خوف و ہیبت کے مارے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، سینکڑوں سالوں سے ہزاروں لاکھوں عقیدت مند حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس مزار شریف پر حاضری دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جو بھی سچے دل سے نیت اور منت لے کر کے یہاں پر آپ حاضری دیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس پیارے دوست حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ قادری البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے سے تمام کی منتیں اور مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے اس درگاہ شریف پر حاضری دینے کی آپ پوری کوشش کریں۔ اس درگاہ شریف کا عرس جو ہے ہر سال اپریل یا مئی کے مہینے میں سہولت کے مطابق منایا جاتا ہے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، میں آقا میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا والے کے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، ہاں میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ، تیری ایک نگاہ، تیری ایک نگاہ، تیری
تیری ایک نگاہ تیری ایک نگاہ خواجہ ایک خواجہ ایک نگاہ داتا ایک نگاہ داتا ایک نگاہ آقا ایک نگاہ آقا ایک نگاہ آقا ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے ہاں میری زندگی کا سوال ہے اے خالق ہر بلند و پستی شکتی دے تاز کن بھی ہستی علم و عمل و فراغ و دستی ایمان امن تندرستی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ہر بلا و رد و با شدید و افطار بعد یا علی سویم جلی گویم صدا لے لو نحال قاتل کفار عالم مظہر شیر خدا رونق دین محمد نائب مشکل کشا ہم جس مقاصد کے ساتھ اللہ کے محبوب سیدی سرکار سیدنا شاہ عبداللہ شاہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بارگاہ میں حاضر ہیں، مولا ہماری حاضری کو قبول فرما۔ مولا تیرے حبیب پاک کے توسل سے اور محبوبان خدا کے توسل سیدنا شاہ عبداللہ شاہ قادری کے توسل سے ان کا فیضان ہمیں عطا فرما، دنیا میں آخرت میں مولا ان کا دامن عطا فرما، ان کا سایہ عطا فرما۔ مولا تمام جائز مقاصد و مرادوں کو اللہ والوں کے توسل سے قبول فرما، ہر قدم پر کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما، ایمان کی سلامتی اور اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قطب الاقطاب شہنشاہ آفاق قدوۃ السالکین حضرت سیدنا شاہ عبداللہ شاہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرکار سیدنا شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ قادری بزرگ ہیں، اور سرکار سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم روحانی پیشوا اور ہمارے شہر کے ایک عظیم قطب، ایک عظیم ولی، جن کی بارگاہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی بگڑی بنی ہے اور بن رہی ہے۔ سرکار سیدنا شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں بے شمار ہیں۔ سیدنا شاہ عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے آج جو ہے گھر گھر خوشحالی چھائی ہوئی ہے، اور سرکار کا ہی کرم ہے کہ آج جو ہے ایک موقع اس طرح سے بھی میسر آیا کہ ان کی شان پاک میں، ان کی زندگی میں جو ہے کچھ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو الحمدللہ ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس عظیم دربار میں ہماری حاضری ہوئی، یہ ہماری بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے، اور ہم ناچیزوں کو سرکار کا یہ بلاوا ہوا تو یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آپ کو جب بھی موقع ملے دعوت گرے کے اس دربار میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ حضرت آل رسول اولاد غوث اعظم ہیں، اولاد علی ہیں، اور بہت ہی اعلیٰ فیض آپ کو انشاءاللہ یہاں پر حاصل ہوگا، اور یہاں پر سے جانے کا ہمارا دل نہیں کر رہا، دل کر رہا ہے کہ یہیں پہ ہم بیٹھ جائیں، شام بھی ہو جائے، رات بھی ہو جائے، یہیں پر ہم بیٹھے رہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اور بھی درباروں پہ ہمیں جانا ہے، حاضری دینی ہے، اور ویڈیو شوٹ کر کے آپ تک وہ ویڈیوز پہنچانی ہے۔ یہی ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا والے اولیاء اللہ کی شان دیکھیں، اور کن کن جگہوں پر اللہ والوں نے اپنا بسیرا کیا ہے، بس دین کی خاطر کن کن مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، اور کس کس جگہ پر جہاں پر ایک مرتبہ آنے سے ہماری سانس پھولنے لگتی ہے اور دوسری مرتبہ آنے کے لیے بندہ سوچتا ہے، ایسی جگہوں پر اللہ والوں نے اپنا ٹھکانہ کیا، اور یہاں پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کی، اور جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور بالکل اس پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کی بلندی پر حضرت کا یہ مزار شریف ہے، آپ کو یہاں پر ضرور آنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور جو ہے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ تو یہ تھا ویڈیو قطب الاقطاب شہنشاہ آفاق حضرت سیدنا محمد شاہ عبداللہ شاہ قادری البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ویڈیو۔
تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم حضرت کے صدقے میں ہم سب کی منتوں اور مرادوں کو پورا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.